बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ताहिर नवाज़ खिची एडवोकेट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो एक नहायत अहम मौजू पर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो अदालतें हैं वहाँ पर ज़्यादातर मामलात जायदाद के केसेस होते हैं, ज़्यादातर मामलात जायदाद के होते हैं, ज़मीन के होते हैं। तो इस सिलसिले में आज मेरी आज की ये वीडियो है कि वो केसेस क्यों होते हैं और किस बुनियादी हमारी गलती की वजह से हमें कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ जाता है, हमारे लिए मामलात बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमारी ऐसी क्या गलती है। हम जो पाकिस्तानी अवाम है, हमारा सबसे बुनियादी जो है मसला ये है कि हमें बहुत से कानून जो हैं हमारे मुल्क में राइज हैं, उनसे हमें आगाही नहीं है। उन्हीं कानून से आवाम को आगाह करने के लिए मैंने एक छोटी सी काविश की और मैंने ये अपना चैनल बनाया हुआ है। इस पे मैं कानून को उर्दू ज़बान में आसान अल्फाज के साथ आपके सामने पेश करता रहता हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके और कानून पर अमल करते हुए बहुत से नुकसानात से आप और हम बच सकें। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के बारे में है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, किस किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन करवानी ज़रूरी है, कौन सी ऐसी जायदाद है, कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होती है, और अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाई जाए तो रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन किस के रूबरू पेश होकर हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो उस पर कोई सज़ा या जुर्माना भी होगा या नहीं, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसके रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई टाइम लिमिट कानून में मुकर्रर है या नहीं है। इन सब सवालात के जवाबात आपको आज की मेरी इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ये बरतानवी दौरे हुकूमत में ये कानून बनाया गया था। इस कानून का बुनियादी मकसद जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ देना, जायदाद के मालिक को तहफ़्फ़ुज़ देना और जायदाद को बज़रिया दस्तावेज़ महफूज बनाना। मसलन अगर कोई भी जायदाद है, किसी की मलकियत है, उसकी अगर रजिस्ट्रेशन हुई होगी तो उसके पास से अगर उसके कागजात गुम हो जाते हैं, जल जाते हैं या किसी भी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो वो उसका रिकॉर्ड सरकार के पास महफूज होगा। जब चाहेगा वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे के प्रोसेस अडाप्ट करके वो नकुलात हासिल करके वो उनको हासिल कर सकेगा। नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है ये वफाकी कानून है, लेकिन इस कानून पर अमल दरामद करवाती हैं सूबाई हुकूमतें। नाज़रीन, इस कानून के टोटल 93 सेक्शन हैं। एक सेक्शन जो है आखिरी 93 जो है वो अपील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो अब इसके 92 सेक्शन इस वक्त चल रहे हैं। इसका जो सबसे बुनियादी और अहम सेक्शन है, आवाम के समझने की जो चीज़ है, जो आवाम के लिए ज़रूरी है, जिसकी आगाही होना बहुत ज़रूरी है, वो इसका दफ़ा 17 है, इसका सेक्शन 17 है, जो इस पूरे रजिस्ट्रेशन एक्ट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस तरह रीढ़ की हड्डी ख़राब हो तो उठना बैठना चलना फिरना उसमें दर्द हो रीढ़ की हड्डी में तो मुश्किल हो जाता है, इसी तरह सेक्शन 17 जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रीढ़ की हड्डी जो है सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उस पर अमल दरामद करना इंसान के लिए, किसी भी जायदाद होल्डर के लिए, जायदाद के मालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो इस पूरे जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो दफ़ा 17 है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट का मरकज़ है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 2017 रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 के मुताबिक ज़मीन या मकान जो भी बंदा ख़रीदता है उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है उसको रजिस्टर करवाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ जो है अगर ऐसी कोई भी लीज़ जो 1 साल से ज़ायद वक्त के लिए लीज़ पर कोई भी जगह अगर कोई बंदा ख़रीदता है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर कोई बंदा किसी को कोई जायदाद गिफ्ट करता है, हिब्बा या तोहफ़ा जिसे हम कहते हैं, अगर वो करता है, ऐसी जायदाद जो गैर मनकूला जायदाद हो। गैर मनकूला जायदाद वो जायदाद होती है जो एक जगह पर मौजूद रहती है
جو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس جو زمین ہوتی ہے جو حرکت نہیں کر سکتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، وہ غیر منقولہ جائیداد کہلاتی ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ غیر منقولہ جائیداد خریدے گا تو اس کی رجسٹریشن سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ کوئی اپنی جگہ گروی رکھتا ہے یا بینک پلاج جسے کہتے ہیں، گروی رکھتا ہے، رہن رکھتا ہے، بینک پلاج کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اس کی رجسٹریشن کروا کر دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس میں رجسٹریشن ایکٹ کی دفعہ 18 ہے، جو کہ ایک اختیاری رجسٹریشن کا اختیاری رجسٹریشن کے متعلق ہے۔ مطلب کون سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں، اگر کون سا ایسا معاہدہ ہے اگر وہ کروایا جائے، یا کون سی ایسی جائیداد ہے کہ اگر اس کے معاملات میں آپ رجسٹریشن نہ کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ رجسٹریشن کروا لیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس میں آ جاتا ہے جناب کوئی بھی ایسا بیان حلفی، کوئی بھی حلف نامہ، کوئی ایسی لیز جو 1 سال سے کم عرصہ کے لیے ہو، اور کوئی بھی ایگریمنٹ ٹو سیل۔ ایگریمنٹ ٹو سیل مطلب کسی کے ساتھ آپ کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں، مثلا آپ معاہدہ کرتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے یہ جگہ خریدی ہے اور اتنے پیسے میں نے اس کو دے دیے ہیں، باقی پیسے فلاں تاریخ کو دیں گے، اس کے بعد قبضہ ہوگا، یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ یعنی کہ ایسا معاہدہ جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کا کچھ حصہ مکمل ہونا بقایا ہے، اگر اس معاہدے کو آپ اور ان لیز کو جو سال سے کم ہو، بیان حلفی کو، حلف نامے کو جو کسی کے فیور میں دیا جا رہا ہو، یا ایسی دستاویز جو ایسا ایگریمنٹ جو ابھی جو کمپلیٹ نہ ہوا ہو، مکمل نہ ہوا ہو، اس پہ کچھ کام ہونا باقی ہو، کچھ معاہدے پہ عمل درآمد ابھی باقی ہو، تو وہ جو معاہدہ ہوگا اس معاہدے کو بھی سیکشن 17 رجسٹریشن سیکشن 18 رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت اختیار ہے۔ اگر آپ اس کو رجسٹر نہ کروائیں تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو لازمی رجسٹر کروایا جائے۔ ہاں، لیکن اگر آپ رجسٹر کروا لیں گے تو کل کو اس کا آپ کو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے جگہ خرید لی ہے، ہم نے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، کہاں کروانی ہے، یہ معاملہ اس میں آ جاتا ہے۔ رجسٹریشن کہاں اور کیسے ہوتی ہے؟ ناظرین، رجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ رجسٹر آفس میں ہوتی ہے یا سب رجسٹرار آفس میں ہوتی ہے، جہاں پر جو ڈی سی صاحب ہیں جس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں، وہاں پہ رجسٹریشن ہوتی رہتی ہے۔ سیکشن 28 کے تحت ایک بڑی کامن سا سوال ہے لوگوں کا کہ ہم اپنی جائیداد کی رجسٹریشن کہاں پہ کروا سکتے ہیں؟ تو سیکشن 28 میں ہمیں اس کی پروویژن یہ ہے، سیکشن 28 یہ کہتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ جائیداد واقع ہوگی وہاں کا جو رجسٹرار یا سب رجسٹرار آفس ہوگا، وہاں پہ جائیداد کی رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی رجسٹریشن نہیں کروائی جا سکتی۔ اس کے بعد اس سے اگلا جو ہمارا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن کون کروا کر دے سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ناظرین، رجسٹریشن وہ بندہ کروا کر دے سکتا ہے جو کسی جائیداد کا مالک ہو، یا وہ بندہ کروا کے دے سکتا ہے جس کو اصل مالک نے اختیار دیا ہو، مختار خاص مقرر کیا ہو، مختار عام مقرر کیا ہو، اپنا جو ہے اس نے پاور آف اٹارنی اس کو دیا ہو کہ وہ بندہ جائے اور یہ کام کروا کے دے جائے۔ جو اس طرح کی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ مختار خاص پہ نہیں ہوتی، مختار عام پہ ہوتی ہے، جو جگہ کی جو ہے منتقلی کے بابت کوئی بھی رجسٹریشن اگر کروانی ہوتی ہے تو۔ سیکشن 32 ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص 4 ماہ کے اندر کوئی بھی جائیداد فروخت کرتا ہے تو وہ 4 ماہ کے اندر اس کی رجسٹریشن کروائے گا۔ اگر 4 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے اور اس کی رجسٹریشن نہیں کروائی جاتی تو 4 مہینے کے بعد اگر کوئی ڈاکومنٹ پیش کیا جاتا ہے رجسٹریشن کے لیے، تو جو رجسٹرار صاحب ہیں یا سب رجسٹرار ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی رجسٹریشن کی 10 گنا فیس اس پہ لاگو کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کی رجسٹریشن کوئی بھی جائیداد تھی، اس کی جو رجسٹریشن فیس تھی وہ 500 روپے تھی، تو اس کو بڑھا کے اس کو 10 گنا اس پہ اگر جو ہے جرمانہ عائد کیا جائے تو وہ 5000 روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ 500 کو 10 سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب آئے گا 5000۔ تو اس کی اب جو رجسٹریشن جرمانے کے ساتھ ہوگی، 10% جرمانے کے ساتھ اس کی جو ہوگی وہ 5000 روپے ہو جائے گی اس کی فیس۔ اس کے بعد اس میں پنجاب حکومت نے 2018 میں اس میں کچھ ترامیم کی تھی
ان ترمیم کے بعد 2018 کے بعد جو رجسٹریشن ہے وہ کروانے کے لیے آپ جو ہیں ADLR سینٹر جو بنائے گئے ہیں اراضی ریکارڈ سینٹر کے، وہاں پہ بھی اس کی رجسٹریشن ممکن ہے، اور اگر کوئی بندہ خودکار طریقے سے یہ سارا پروسیس کرنا چاہے تو آن لائن ڈیٹا کے ذریعے وہ یہ سارا کام کر سکتا ہے۔ 2018 سے یہ آن لائن سسٹم شروع ہوا تھا، کمپیوٹرائز جائیداد کا جو نظام ہے وہ 2018 سے شروع ہوا تھا، رجسٹریشن کا نظام متعارف کروایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو فیس ہے اور اسٹامپ پیپر ڈیوٹی وہ کوئی بھی انسان خود بھی جمع کروا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رجسٹریشن کروانے کی یا یہ خودکار طریقے کمپیوٹرائز نظام لانے کا حکومت کا جو ایسا اقدام تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام کو فراڈ سے محفوظ کیا جا سکے جس حد تک ممکن ہو۔ سیکشن 33A کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے 2018 کی جو ترمیم کی گئی ہیں، ان ترمیم کے تحت اگر کوئی بھی بندہ کوئی جھوٹی دستاویز پیش کرتا ہے، مثلا کوئی بندہ اب کوئی جگہ جو ہے اس کی رجسٹریشن کروانے کے لیے ڈاکومنٹس پیش کرتا ہے، اور جب اس کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، اس کی تصدیق کی جاتی ہے تو وہ ریکارڈ میں مالک ہی نہیں ہوتا، تو وہ دستاویز جو ہوگی وہ جھوٹی دستاویز کہلائے گی، اور جھوٹی دستاویز پر سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ عدالتوں میں آتے ہیں سول مقدمات میں، دیوانی مقدمات میں، اور وہ زیادہ تر اپنا مقدمات ہار جاتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی جو جائیداد ہوتی ہے، ان کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے جائیداد خریدی ہوتی ہے، وہ ایگریمنٹ رجسٹر ہی نہیں ہوتا۔ اب نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ کیس خارج کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں پنجاب میں زیادہ تر مسئلہ یہ ہے کہ جو جائیداد فروخت ہوتی ہے وہ زیادہ تر اسٹامپ پہ فروخت کر دی جاتی ہے، تو اسٹامپ جو ہوتا ہے وہ رجسٹر کروایا نہیں جاتا، رجسٹری انتقال کروائی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے جب لوگ عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالتوں میں چونکہ جو رجسٹر ڈاکومنٹ ہوتا ہے، رجسٹر دستاویز ہوتی ہے، عدالت رجسٹر دستاویز کو اہمیت دیتی ہے، اس کو پریفرنس دیتی ہے، اس پہ عدالت انحصار کرتے ہوئے رجسٹر ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے، جو رجسٹر دستاویز والا جو بندہ ہوتا ہے، عدالت کیس اس کے فیور میں کر دیتی ہے، اس کے حق میں عدالت دعویٰ ڈگری کر دیتی ہے یا خارج کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، جو ہمارا بنیادی مقصد ہے سیکھنے کا عمل جو ہم نے شروع کیا ہے، اس میں یہ آج کی بنیادی چیز ہے، ہر بندے کو مسائل کا سامنا ہے۔ کوئی بھی جگہ جو آپ خریدیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رجسٹری انتقال کروائیں، کوشش کریں ایسی جگہ نہ خریدیں جو کل کے لیے آپ کے لیے مسائل کا باعث بنے یا آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے مسائل کا باعث بنے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دادا نے جائیداد خریدی ہوتی ہے، دادا فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، آگے جب تیسری نسل آتی ہے تو ان کے پاس وہ اسٹامپ وہ مالک چلے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اسٹامپ جو ہوتا ہے وہ جائیداد کی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو وہ جب اس کے اوریجنل وارثان جو محکمہ مال کے ریکارڈ میں وارثان چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں، جب وہ ان کی بھی تیسری نسل آ جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، وہ عدالت میں آ کے فائل کر دیتے ہیں، دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، تو عدالت جو ہے ان کی فیور میں وہ دعویٰ ڈگری کر دیتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ میری ویڈیو تھی، اس کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی جائیداد ہم خریدیں اس کو کسی رجسٹر ڈاکومنٹ میں خریدیں اور اس کی رجسٹری اپنے فیور میں لازمی کروائیں۔ ناظرین، 10 لاکھ کی ہم جائیداد تو خرید لیتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا خرچ نہیں کرتے کہ ہم اس پہ 50,000 60 لاکھ مزید اس پہ خرچ کر دیں اور اس کی رجسٹریشن ہم اپنے نام پہ کروا لیں، تاکہ ہم خود بھی محفوظ ہو سکیں، ہماری جائیداد بھی محفوظ ہو چکے، اور جو ہم نے 10,000 لگا دیا ہے وہ 10 لاکھ جو ہم نے لگایا ہے وہ بھی محفوظ ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، میری ویڈیو کی وجہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی قانونی آگاہی کی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔